सरबराहान मुमलिकत आते हैं ना, तो उससे पहले होमवर्क हो चुका होता है। लेकिन ये इस इतने आला सतही वफद को ऐसे वक्त में पाकिस्तान भेजना जबकि ख़ित्ते में आपको पता है जंग के बादल मंडला रहे हैं, हलाकाई सूरत हाल टेंशन वाली है, इतनी पूरी हुकूमत उठ के इधर पाकिस्तान आ गई कैबिनेट, ये बहुत कमिटमेंट को शो करता है सऊदी अरब की। जो सऊदी लोकल इन्वेस्टर हैं वो भी पाकिस्तान में सरमाकारी कर सकें, मगर उसके लिए उनको एक ऐसा माहौल चाहिए था जहाँ गारंटीड हो इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी। और पाकिस्तान दुनिया के उन वाहिद ममालिक में है जहाँ दहशतगर्दी की जंग को इफेक्टिवली जीता भी है पाकिस्तान ने। अभी दोबारा से शुरू हुआ जब अफगानिस्तान में दोबारा से तालिबान की गवर्नमेंट आई, उसके अलावा बड़ी हद तक काबू पा लिया गया था इस पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वी टॉक के साथ मैं और वसीम अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमने दो बहुत अहम मौज़ूआत पर बात करनी है और उन दोनों मौज़ूआत का पाकिस्तान के मुस्तक़बिल से, सलामती से, सिक्योरिटी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। पहला मौजू, उससे तो ज़ाहिर है आज सारा दिन और कल से आप वाकिफ़ हैं, एक बहुत ही आला सतह का सऊदी वफ़द पाकिस्तान आया हुआ है। उसके हवाले से अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और उस वफ़द की क़यादत, जैसे कि आप सब जानते हैं, सऊदी वज़ीर ख़ारजा फ़ैसल बिन फ़रहान कर रहे हैं। और ये बहुत अरसे के बाद, जैसे कि इसहाक़ डार साहब ने फरमाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 35 साल के बाद उनकी जो सियासी करियर है उसमें 35 साल सियासी करियर में उन्होंने नहीं देखा कि इतना पावरफुल और वफ़द जो है सऊदी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान आया हो। इस वफ़द के पाकिस्तान आने पे और इस जंक्चर और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पाकिस्तान आने से पाकिस्तान के लिए क्या समरात और मुस्तक़बिल में क्या खुशखबरियाँ, क्या नवीद हो सकती है, ये हम वसीम अब्बासी साहब से जानेंगे। दूसरी, आज 264वीं 264th जो है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसका अलामिया भी सामने आ गया। उसमें क्या पैगामात कौम के लिए हैं, क्या ऐलानात किए गए हैं, किन चीज़ों के बारे में बड़ा वाशगाफ ऐलान किया गया है, और तो उसके बारे में ही बात करेंगे। वसीम भाई साहब, सबसे पहले सऊदी वफ़द के हवाले से हमें बताइए कि कितना इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इस वफ़द का पाकिस्तान आना। जी इमार साहब, जैसा कि आपने बताया कि वाकई में इतना बड़ा वफ़द अगर इसहाक़ डार साहब ने अपने 35 साल करियर में नहीं देखा तो हमने भी अपने कैरियर्स में नहीं देखा। और वाकई में एक बहुत बड़ा डेलीगेशन है जिसमें वज़ीर ख़ारजा भी हैं, उसके अलावा सनत और तजारत के वज़ीर भी हैं, मिनरल्स के वज़ीर भी हैं, सरमायाकारी के वज़ीर भी हैं, पानी और ज़राअत के वज़ीर भी हैं, और डिफेंस के भी डिप्टी मिनिस्टर हैं उनके। तो गोया एक मल्टी हमा जहद किस्म का एक डेलीगेशन है जिसमें जो है वो पाकिस्तान के साथ सकाफ़ती ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताल्लुकात, ज़राअत के शोबे में ताल्लुकात और डिफेंस के ताल्लुकात के हवाले से बातचीत हुई है। और ये दौरा जो है हमारे साहब, ये एक प्रीकर्सर है जो दौरा होना है अब अगले चंद हफ़्तों या महीनों में। सऊदी क्राउन प्रिंस जो सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, मोहम्मद बिन सलमान, उनका दौरा पाकिस्तान का होना है। और इस दौरे में ये जायज़ा मिशन एक किस्म का आप कह सकते हैं, इसमें वो आइडेंटिफाई किए गए हैं एरियाज़ जिनमें कॉपरेशन दोनों ममालिक में हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि जो बड़े ऐलानात मुतवक्के हैं या जो मुआहिदे होने हैं या जो इमदाद मिलनी है, उसका ऐलान इस स्टेज पे नहीं किया जाएगा या उसका इंदिया दिया जाएगा, लेकिन ऐलानात उस वक्त होंगे जब मोहम्मद बिन सलमान तशरीफ़ लाएंगे। जी बिल्कुल, मेरा यही ख्याल है। और लेकिन इस दौरे की अहमियत इससे कम नहीं होती, क्योंकि आपको पता है जब सरबराहान मुमलिकत आते हैं ना, तो उससे पहले होमवर्क हो चुका होता है। लेकिन ये इस इतने आला सतही वफ़द को ऐसे वक्त में पाकिस्तान भेजना जबकि ख़ित्ते में आपको पता है जंग के बादल मंडला रहे हैं, हलाकाई सूरत हाल टेंशन वाली है, इतनी पूरी हुकूमत उठ के इधर पाकिस्तान आ गई कैबिनेट, ये बहुत कमिटमेंट को शो करता है सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को। और ये दौरा किसी तरह भी अहमियत में कम इसलिए नहीं है कि यही फैसले होने हैं कि करना क्या है, ये इन्होंने जायज़ा लेना है किस किस शोबे में। यानी माइक्रो मैनेजमेंट तो हाई लेवल पे नहीं होती, इस लेवल पे ही फैसले हो जाते हैं कि यार इस शोबे में तावन का पोटेंशियल है, वो जाके रिपोर्ट देंगे और फिर उसको फाइनलाइज कर लेंगे। जब क्राउन प्रिंस आएंगे तो सारे फैसले हो जाएंगे। और मेरे ख्याल में सऊदी अरब में जो मेरे कुछ ज़राए से बात हुई है, कुछ वहाँ के जो सीनियर तजियाकार हैं उनसे भी बात हुई, तो वो भी इसको बहुत आम समझ रहे हैं। कई दफ़ा होता है कि आपको पाकिस्तानी साइड तो बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आती है, लेकिन वो जोश दोनों साइडों से नहीं होता। लेकिन इस दफ़ा ये बात भी है
اس سائڈ سے بھی پرجوش ہیں اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اور خاص طور پہ سرمایہ کاری کو بڑھانا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہیں ان کو آج دورہ بھی کروایا گیا. ہماری جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے SIFC, اس کا دورہ کروایا گیا اور کافی امپریس نظر آئے. تو عمار صاحب, جو سعودی عرب کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہمیشہ سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے ماحول کے حوالے سے خواہاں تھی کہ کوئی ایسا سازگار ماحول ہو کہ یہاں پہ سرمایہ کاری آ سکے, جو سعودی لوکل انویسٹر ہیں وہ بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکیں. مگر اس کے لیے ان کو ایک ایسا ماحول چاہیے تھا جہاں گارنٹیڈ ہو انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی. ظاہر ہے آپ کہاں پیسہ لگاتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں پیسہ محفوظ ہو, اس پہ انویسٹمنٹ کچھ اور پوٹینشیل بھی ہو اور بعد میں رکاوٹیں کھڑی نہ ہوں. یہ ایک بہت بڑی پیش رفت پاکستان کی طرف سے جو ہوئی ہے گزشتہ چند ماہ میں. SIFC جو بنا ہے اس میں ون ونڈو آپریشن کیا گیا ہے, جو بہت سارے بیریئرز ہیں ان کو ہٹایا گیا ہے, ریڈ ٹیپزم کو ہٹایا گیا ہے. اس کی وجہ سے جو سرمایہ کار ہیں وہ محفوظ بھی محسوس کرتے ہیں اور ان کو جلدی جلدی اپنی انویسٹمنٹ کا ریٹرن بھی ملے گا, انویسٹمنٹ کو مٹیریلائز کرنے کا موقع بھی ملے گا, یعنی سہولتیں ملیں گی جو کہ باقی سارے ترقی یافتہ ممالک دیتے ہیں انویسٹر کو سہولتیں. اب پاکستان نے ریئلائز کیا اور آج جو ان کا دورہ تھا اس میں انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی مینشن کیا کہ SIFC کے دورے سے وہ بڑے متاثر ہوئے ہیں اور میرے خیال میں بڑی خوشائن بات ہے. ابھی کچھ اعلانات تو ہوئے ہیں, جیسے انہوں نے 2 ہوٹلز کے پروجیکٹ کا تو اعلان کیا ہے. تو کیا اعلانات کی سطح پہ نہیں, یہ ذرائع سے خبر آ رہی ہے ہمارے صاحب, اور اس میں پاکستان کی طرف سے پیشکشیں کی جا رہی ہیں ان کو. مثلا PIA میں انویسٹمنٹ کی پیشکش کی گئی ہے, اسلام آباد میں نجی ہوٹلز کی سطح پہ پیشکش کی گئی ہے, پاکستان ان کو بجلی کے شعبے میں انویسٹمنٹ کی پیشکش کر رہا ہے, زراعت کے شعبے میں تو ہے ہی ہے کہ پاکستان ایک فوڈ باسکٹ ہے اس خطے کی اور وہ پاکستان چاہتا ہے کہ سرمایہ کاری کی جائے, مشترکہ پروجیکٹ شروع کیے جائیں زراعت کے لیے پاکستان میں, فوڈ سیکیورٹی نہ صرف پاکستان کی بلکہ سعودی عرب کی بھی انشور کی جائے. تو شعبے پاکستان کی طرف سے, اور منرل کا ریکارڈ کا پہلے ہی آفر کیا جا چکا ہے, یعنی شعبے پاکستان نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں. لیکن اب سعودی عرب کے انویسٹرز اور یہ بھی منسٹرز کو بتانا ہے اور ان کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ ان کے لیے بھی سود مند ہیں کہ نہیں ہے. اب اس دورے کے بعد جو ہے نا, میرے خیال میں یہ دورہ بہت امپورٹنس کا حامل ہے. اس دورے کے بعد پھر اب چیزیں سامنے آنا شروع ہوں گی کہ کنکریٹ لیول پہ دونوں ملک کس چیز پہ ایگری کرتے ہیں, اور پھر وہ کراؤن پرنس کے دورے پہ ایک باقاعدہ شکل میں سب کے سامنے آ جائے گی. 2 سوال آپ سے. یہ ایک تو کراؤن پرنس کا دورہ کب تک متوقع ہے, کیا ٹائم لائن آپ کے ذہن میں ہے کہ کب تک ہو سکتا ہے؟ دوسرا, ظاہر ہے کہ اب ہماری توقعات, اتنا ہائی پاور ڈیلیگیشن آیا ہے سعودی عرب سے, تو ظاہر ہے پاکستانی عوام کی, پاکستانی حکومت کی, دونوں کی امیدیں بڑھ گئی ہیں. تو اب ہماری ایکسپیکٹیشن کیا ہونی چاہیے, کیا توقعات ہمیں وابستہ کرنی چاہیے؟ میرے خیال میں اچھی توقعات رکھنی چاہیے. ویسے تو آپ کو پتہ ہے بہت عرصے سے ہماری توقع تھی کہ کوئی 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی بات کی گئی تھی آج سے کوئی 6 ماہ پہلے. تو توقعات تو ہمیں بہت پہلے سے تھی, لیکن اس دفعہ واحد میں بطور صحافی میں سمجھتا ہوں میں بہت پر امید ہو گیا ہوں, کیونکہ یہ ایک مٹیریل شکل میں نے دیکھ لیا کہ اتنے منسٹرز پاکستان چل کے آئے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں سمجھتا ہوں بطور صحافی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ امید کی جا رہی ہے کہ اب یہ ایک مٹیریل شکل ضرور اختیار کرے گا اور اس میں کچھ پیش رفت ضرور ہوگی, کیونکہ یہ بہت سیریسنس کو شو کرتا ہے کہ سعودی گورنمنٹ بھیج رہی ہے. ابھی پرائم منسٹر گئے تھے وہاں پہ, رمضان کے آخری ہفتے میں بات چیت ہوئی ہے, اس بات چیت کے فوراً بعد, عید کے فوراً بعد دیکھیں ورکنگ ویک شروع ہوا ہے اور وہ ڈیلیگیشن پاکستان آ گیا. تو میرے خیال میں یہ ایک مٹیریل شکل میں آ رہا ہے اور توقعات, اور کراؤن پرنس کا دورہ بھی میرے خیال ہے اگلے 1-2 ماہ میں متوقع ہوگا اور اس میں ہم مٹیریل شکل میں چیزیں دیکھیں گے. تو میں بہت پر امید ہوں. پہلے تو گورنمنٹ کہتی تھی لیکن ہمیں پورا یقین نہیں ہوتا تھا کہ ہماری گورنمنٹ کہہ رہی ہے, پتہ نہیں صحیح بات ہوگی کہ نہیں. ابھی تو ظاہر ہے وہ اوور ایکسائٹیڈ بھی ہو سکتے ہیں, مگر ابھی جو نظر آ رہا ہے گراؤنڈ پہ, ظاہر ہے وہ منسٹرز نظر آ رہے ہیں, ان کی ڈیلیگیشن کی کیننس نظر آ رہی ہے. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ اچھی توقعات ہو سکتی ہیں. کوئی 5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی تو بات پہلے بھی ہوئی ہے جب پرائم منسٹر واپس آئے تھے, تو میرا خیال ہے اس سے بھی بات آگے بڑھ سکتی ہے. اچھا, اب ہم اس دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا, اور وہ شاید کہیں اس دورے سے منسلک خبر بھی ہو سکتی ہے اور ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں بھی ہو سکتی. آج شام کو خبر آئی ہے اور وہ کور کمانڈر کانفرنس, جو کہ 264ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے, اس میں دہشت گردی کے خلاف جو ہے بڑے مضبوط عزائم کا اظہار کیا گیا ہے. تو کیا وہ جو اب ہم بات کرتے ہیں کور کمانڈر میں اور بڑے واشگاف الفاظ میں دہشت گردی کے خلاف اب جو ہے ہم اپنے عزائم کا اظہار کرتے ہیں, تو کیا وہ ایک طرح سے ہم انویسٹرز کو لیے بھی ان کے لیے بھی اطمینان کا سبب, ری ایشورنس کی بات ہوتی ہے؟ بالکل جی, کور کمانڈر کانفرنس کا بھی اعلامیہ ساتھ ہی ساتھ آیا ہے, ابھی پریس کانفرنس جاری تھی.
تو بالکل اس میں ایک یہ انویسٹرز جو بھی پاکستان آتے ہیں ان کا ایک بڑا کنسرن سیکیورٹی بھی ہوتا ہے. مطلب یہ ریڈ ٹیپزم، بیوروکریسی، یہ تو ہر ملک میں ہے. سیکیورٹی کا خصوصی چیلنج بھی پاکستان میں ہوتا ہے، اور پاکستان دنیا کے ان واحد ممالک میں ہے جہاں دہشت گردی کی جنگ کو افیکٹولی جیتا بھی ہے پاکستان نے. ابھی دوبارہ سے شروع ہوا جب افغانستان میں دوبارہ سے طالبان کی گورنمنٹ آئی، اس کے علاوہ بڑی حد تک قابو پا لیا گیا تھا اس پہ. تو یہ چیز پاکستان کے لیے کنسرن کا باعث ہوتی ہے ہمیشہ سے. اسی لیے کور کمانڈر کانفرنس میں اس عزم کا ادا کیا گیا کہ دہشت گردی کی ہر سطح پر حوصلہ شکنی کی جائے اور کسی طرح بھی کہیں پہ بھی اس کو پنپنے نہ دیا جائے. یہ کور کمانڈر کانفرنس میں آرمی چیف نے کمانڈرز کو کہا ہے. اس کے علاوہ بھی کور کمانڈر کانفرنس میں کافی اشارے بھی تھے اور کافی اہم فیصلے بھی کیے گئے. اس کے بات چیت کی گئی. اس میں یہ کہا گیا کہ جو حکومت ہے اس کے ساتھ ہر سطح پہ تعاون کیا جائے گا. یہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اسمگلنگ پہ، یہ جو اللیگل عناصر ہیں ان کے حوالے سے اس کو جاری رکھا جائے گا. اس کے علاوہ یہ جو صورتحال ہے خطے کی، اس کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ جو فلسطینی بھائیوں پہ مظالم ہو رہے ہیں اس کو کنڈیم بھی کیا گیا. اس کے علاوہ جو خطے میں ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازع ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی کہا گیا کہ کشیدگی کو کم کیا جائے تاکہ خطے میں کسی اور جنگ کی امکانات کو رد کیا جا سکے. اور یہ چیز سعودی فارن منسٹر کے بھی اس بات میں بھی آئی ہے کہ کشیدگی کسی کے بھی حق میں نہیں ہے. تاہم انہوں نے غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور ڈبل سٹینڈرڈز پہ بات کی کہ مسلمان جب 33,000 غزہ میں شہید ہوئے تو دنیا اتنا نہیں جاگی، جبکہ 7-8 ویسٹرنر کی جب بات آئی تو اس کے بعد سے دنیا نے کہا کہ سیز فائر کیا جائے غزہ میں. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز پہ بھی انہوں نے بھی بات کی. اور پاکستان کی کور کمانڈر کانفرنس نے بھی یہ بات کی کہ خطے میں بھی حالات کو پرامن کیا جائے. یہ بات تھی. اس کے علاوہ جو بہت سگنیفیکنٹ میرے خیال میں تھی لوکل تناظر میں پاکستان کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ جو ملیشیس پروپیگنڈا ہوتا ہے، ابھی آپ کو پتا ہے بھاول نگر انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد بھی بہت پروپیگنڈا عروج پہ پہنچ گیا تھا. کچھ ظاہر غلطیاں بھی ہوئی تھیں. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جی اس تناظر میں میرے خیال ہے بات ہوئی ہے، گو کہ اعلامیے میں بھاول نگر کا ذکر نہیں ہے، لیکن کہا گیا ہے کہ جو مذموم کچھ عناصر جو مذموم پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس کو وہ ویج کریٹ کرنے کی کوشش ہے، فاصلہ کریٹ کرنے کی کوشش ہے عوام اور فوج کے درمیان، اور اس کوششوں کو ناکام بنایا جائے گا. ہر سطح پر اس پہ ایکشن لیا جائے گا. جو عناصر اس میں ملوث پائے جائیں گے کہ جو پاکستان کے عوام اور فوج میں دوریاں بڑھانے کی کوشش کریں گے، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. بہت شکریہ وسیم عباسی صاحب. ناظرین فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.